बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, कैसे आप सब? अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपने ज़मान में रखे और आप सबको सेहत और सलामती अता करे, आमीन। आज संडे है और टेम्परेचर जो है 54 फ़ारेनहाइट जो कि 12 डिग्री बन जाता है और टाइम जो है 10:30 बजे। न्यू जर्सी में 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप और बहुत तेज़ से बारिश है। और फ्राइडे से लेके सैटरडे संडे हम 3 दिन से घरों में कैद है और यूजुअली हम वीकेंड पे जाते हैं और ग्रोसरी और कोई और शॉपिंग के लिए, लेकिन बारिश की वजह से हम घरों में कैद है और दिल नहीं कर रहा बाहर जाने का। कोई बात नहीं, बारिश जो अल्लाह का नेमत होता है। काश पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे बारिशें हों जो नुकसानदेह ना हो और हमारे जो एग्रीकल्चर उनके लिए फ़ायदा हो, और हमारा जो सिंध में जो थर है और जो खुलिस्तान है जो कि पानी के तरस रहे, अल्लाह ताला उनके लिए पानी बरसे, आमीन। ख़बरें तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन पाकिस्तान में ख़बरें ना हो। दोस्तों, कल एक आपने सुना और शायद देखा होगा टीवी पे, एक ऑडियो लीक हुआ है। बदनाम ज़माना साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार उर्फ दाइम बारा बाबा, उसके बेटे का ऑडियो लीक हुआ है जो कि पीटीआई की तरफ से जो टिकट का लेन देन है वो गुफ्तगू हो रहा है। और ये जो गुफ्तगू है टिकट का, एक टिकट होल्डर है जिसका नाम अबूज़र है, साकिब निसार का बेटा जिसका नाम नजम साकिब है, जो आपस में गुफ्तगू हो रहा है और एक थर्ड पर्सन भी है वहाँ पे, मिडिल पर्सन भी है। सो ये जो साकिब नासुर का जो बेटा है नजम साकिब, ये कहता है अबूज़र जो टिकट होल्डर है पीटीआई के लिए, हल्का PP 137। सो ये आपस में बातें कर रहे हैं और ये जो साकिब नासुर का जो बेटा है वो कहता है अबूज़र को जो टिकट होल्डर है कि बड़ा मुश्किल से बाबा ने आपके लिए टिकट मुहैया किया है और बड़ा मुश्किलों से और बड़ा जदोजहद किया है, आप ज़रूर बाबा से मिलें। और जो थर्ड मैन है, जो मिडल मैन है, कोई 1-20 का भी पैसों का जिक्र हो रहा है। सो साकिब नासुर का जो बेटा है वो कहता है कि ज़रूर आना बाबा से मिलने, गले भी लगा देना। और गले लगाने के लिए 120 का भी जिक्र हुआ है। 120 का मतलब हो गया 1,20,00,000। अच्छा, ये जो ऑडियो अभी लीक हुआ है, पीटीआई वाले अभी छानबीन शुरू कर दिया है कि ये टिकट इसको कैसे मिला, क्योंकि ये जो अबूज़र है जो टिकट होल्डर है, ये कुछ महीने पहले उस्मान बुज़दार की तरह जो 2018 में जो पीटीआई में नहीं था और अचानक इसका एंट्री हुआ था, इसको भी कुछ महीने पहले ये पीटीआई में शामिल हो गया और अभी इसको टिकट मिला। और ये जो हल्का है PP 137, ये पहले इमरान खान ने टिकट दिया था मलिक इकबाल को, जो पीटीआई से 12 साल के कारकुन है और बड़ा एक्टिव है। और पीटीआई का जो जलसों में जो मुजाहरे वगैरह हुआ था और जो तहरीकी चलाए गए थे, ये बड़ा एक्टिव था और ये गिरफ्तार भी हो चुका था। लेकिन क्योंकि अभी इमरान खान ने जो पहले टिकट दिया था उसको कैंसिल कर दिया और ख़ुद मैदान में कूद पड़ा है, तो अभी जो मलिक इकबाल उसको नहीं दिया गया। लेकिन साकिब निसार का जो बेटा है इस अबूज़र को टिकट दिया है पीटीआई का। अच्छा, साकिब नासुर ने इस ऑडियो का वो उसने डिनाई नहीं किया और उसने यही कहा कि ये सच है कि मेरे ज़रिए से ये इनको टिकट मिला है अबूज़र को। और ये भी कहता है कि अगर टिकट मिला है इसमें पैसों का, उसने डिनाई कर दिया कि पैसे का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन साकिब नासुर ये कह रहा था कि अगर टिकट मिला हो तो दूसरों को क्या तकलीफ़ है। बाबा जी, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, आप नहीं करेंगे गपले, आप नहीं करेंगे इस तरह काम, तो और कौन करेगा? आप तो बहुत महान इंसान हो, आप तो हमारा माँ बाप हो। अगर आप नहीं करेंगे तो और क्या करे, कौन करेगा? आपका जो रेपुटेशन है ना वो दुनिया में इतना बदनाम हो चुके हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इंसान का जो रुतबा होता है ना, चाहे कुछ भी हो, अगर आप चपरासी भी हो ना, आपका थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो चपरासी उनका जो रेपुटेशन है साकिब नासुर से बेहतर है, क्योंकि साकिब नासुर बहुत बदनाम हो चुका है, बहुत ज़्यादा बदनाम। और ये फिर आपको याद होगा कुछ महीने पहले कहता था कि मैं अब तो मीडिया में नहीं आऊँगा, मैं किताब लिखूँगा और फिर मैं अपने मरने के बाद उसको शाया करूँगा। देखो, हमें तुम्हारे मरने जीने का कोई लेन देन नहीं है। जीना और मरना अल्लाह के हाथ में है। हम किसी के मरने पे खुश नहीं होते, लेकिन जो तुम्हारे कारनामे हैं ना रोज़ बरोज़ दिन ब दिन सामने आ रहा है।
اچھا یہ جو ابھی سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی والے چھانبین کر رہے ہیں کہ اس کو ٹکٹ کیسا ملا ہے، اور کیونکہ عمران خان نے بذات خود دیا ہے تو اس کا مطلب عمران خان کو پتہ ہے کہ ٹکٹ اس کو دیا گیا ہے اور عمران خان کے ذریعے ٹکٹ ملا ہے. اور جو ابوذر ہے جو ٹکٹ ہولڈر ان کے جو والد ہیں انہوں نے بھی تصدیق کیا ہے کہ ہاں ابوذر کو ٹکٹ ملا، لیکن پیسوں کا اس سے ڈینائی کرے کہ کوئی پیسہ نہیں ملا ہے اس کو. تو دوسری بات یہ جو ابوذر ہے اس کی بذات خود وکیل بھی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ 2021 کو اس کے اوپر ایک FIR بھی درج کیا گیا ہے. اور ابوذر ثاقب ناصر کا بیٹا نجم ثاقب اور جو مڈل مین ہے، اور ایک اور پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے پنڈی سے، آپ کو یاد ہوگا عامر کھیانی جو وزیر صحت بھی رہا اور دوائیوں کا کرپشن بھی آیا تھا، ان کا بیٹا، اور یہ چاروں کلس فیلو ہے. اور انہی کے ذریعے کیونکہ دوست تھے تو ثاقب ناصر نے اپنی جو بدنام زمانہ ہے سابق چیف جسٹس ڈیم بارو بابئی کو اس نے سفارش کیا اور اس ابوذر کو ٹکٹ ملا ہے. لیکن یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا مقصد صرف یہ ڈیم بارو بابا ہے نا جو بہت ایکٹیو ہے، اور مریم نواز صاحبہ سچ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تو یہ اقتدار میں بھی نہیں ہے. جب یہ چیف جسٹس تھا اس نے کیا کیا کارنامہ کیا ہوگا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس کا جو ایک پاور ہے نا ہر انسٹیٹیوشن میں ہے. یہ کیا چیز تھا یہ بابا جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور بابا جی بڑا مفت بھی ہے، اتنا اس کا بگ ماؤتھ نہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے اگر ٹکٹ ملا. ہمیں کوئی تکلیف بابا جی، تم تو بہت مہان انسان ہو، تمہارا جو کارنامے ہیں نا وہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. کوئی نہ لکھے تو میں تو لکھوں گی ضرور، اور ہمیشہ آپ کو بدنام زمانہ ثاقب ناصر یاد کروں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آج عمران خان بنیر میں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی کارکنوں سے خطاب بھی کر رہا تھا، ان کے سوالوں کا جواب بھی دے رہا تھا. ایک ان میں سے کارکن عمران خان نے سوال کر دیا کہ خان صاحب آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں انصاف ہے؟ تو عمران خان نے بڑا مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ بتاؤ. اس نے کہا کہ پی ٹی آئی میں نا جو بنور میں ہے وہاں پہ کوئی انصاف نہیں، اور صرف دو خاندانوں کا وہاں پہ 62 لوگ، 2 خاندان ہیں. سو عمران خان اس کو کہا کہ یہ جو باتیں نا ابھی جگہ نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں اس باتیں کرنے کا. اور وہ جو فیصل ہے اس کو کہا کہ کچھ اور سوال کرو، کسی اور کو سوالوں کے لیے اب بتائیں. سو میرے کہنے کا مطلب یہ نا کہ تحریک انصاف، اب دیکھیں نا پارٹی کا نام دیکھیں تحریک انصاف، اور وہ خود عمران خان جو کہتا ہے ہمیشہ کہ قانون کا بالادستی، طاقتور، کمزور، آئین پاکستان، یہ سب کچھ وہ جمع کر کے نا ہمارے سامنے ایک گلدستے کی طرح پیش کرتا ہے. خود تو کچھ اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اب یہ ایسا لیڈر ہے، پارٹی کا چیئرمین بھی ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں انصاف ہے کہ نہیں ہے، اور اپنی کارکوں کو کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ انصاف ہے کہ نہیں ہے. اور جب وہ بولنے لگتا ہے اس کو رکتا ہے کہ نہیں ابھی یہ ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے. کیا کیا جائے سمجھ سے باہر نہیں ہے. بس عمران خان کو اپنی پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کارکن کیا چاہتا ہے، اس کے پارٹی کے اندر کیا کرپشن ہو رہا ہے، کیونکہ خود سب سے بڑا چور اور ڈاکو اور کرپٹ انسان ہے، اس کے اپنی بیوی پنکی پجنی کے ساتھ، اور اس کو کچھ لین دین نہیں ہے. بس یہ کہتا ہے کہ میں جیت جاؤں اور مجھے وزیر اعظم کی کرسی بتا دے، اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بالکل ہی 24 گھنٹے اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے، میں کسی کے ساتھ ایسا ڈیل کروں تاکہ مجھے یہ کرسی وزیر اعظم جو میرے سے چھینا گیا تھا وہ بھی میں اپنی قابلیت سے نہیں مجھے ملا، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے مجھے دوبارہ مل جائے. تو مجھے تو لگتا نہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا نہیں بنے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جس طرح اس نے 3.5 سال گزارا ہے، جس طرح اس نے اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر دیا پورے دنیا میں، بڑا اس نے کچھ کیا، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کو سب پتہ ہے میرے سے زیادہ. اور ایک اور بات نیوز، آج لاہور میں جو نون لیگ کا جو رہنما ہے، جو سابق وزیر اعظم بھی رہا ہے، شاہد خاقان عباسی، ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. اور اس تقریب میں مفتیٰ اسماعیل بھی تھا، اور اس میں ایک
مسلم پیپلز پارٹی کا جو ایک رکن پہلے تھا ابھی تو نہیں ہے، مصطفیٰ کوکر وہ بھی تھا. یہ تینوں آج کل ملے ہیں اور مطلب ایک جا ہو چکے ہیں اور جا کے کسی نہ کسی تقریب میں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے کسی سیمینار میں جا کے یہ خطاب بھی کر رہے ہیں. اور وہاں پہ آج لاہور میں جو شاہد خاقان عباسی نے جو خطاب کیا اس میں یہ کہا کہ حکومت نے 84 ارب روپے کا جو گندم مہیا کیا تھا اور مفت گندم دیا تھا، اس میں 20 ارب روپے جو ہے نا اس میں کرپشن ہوا ہے. یہ شاہد خاقان عباسی آج بتا رہا تھا. اور اس کی اس بات پہ نا جو پنجاب کا جو وزیر اطلاعات ہے عامر میر، اس نے یہ کہا کہ یہ سب غلط بات ہے. یہ جو گندم کا جو تقسیم ہوا تھا مفت میں غریب لوگوں کو، یہ سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کے دونوں کے مدد سے یہ جو گندم ہے لوگوں کے تقسیم کیا گیا تھا. اور مریم مورزدے جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں غلط ہے، شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ غلط رپورٹنگ کر رہا ہے. اس نے یہ کہا کہ یہ جو سارا گندم کا جو تقسیم تھا یہ خود وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوا تھا اور وہ خود نگرانی کر رہے تھے. اور یہ جو پنجاب کا جو وزیر اطلاعات ہے عامر میر، اس نے یہ کہا کہ شاہد خاقان عباسی یا تو پروف پیش کرے یا پھر معافی مانگے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب زمانہ کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل یا یہ جو مصطفیٰ نواز کوکر، یہ چاہتے کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں. اگر آپ کو سمجھ آتی مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ یہ تینوں جو ہے نا، اب یہ جو مصطفیٰ کوکر ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اپنی پارٹی جو پہلے پارٹی میں تھا وہ اس کے خلاف، اور جو شاہد خاقان عباسی ہے اور یہ جو مفتاح اسماعیل ہے وہ اس اقدار کو کرٹیسائز کر رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ کہ ان کا پلان کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں تھی کہ ہم ہمیشہ اگر کوئی حکومت آیا ہے ان کا جو اپنی پارٹی سے جو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو مریم نواز صاحبہ سے مختلفات ہے اور اس کو تکلیف ہے کہ مریم نواز کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا کیونکہ میئر بنتا ہے. بھائی اب آپ کا دور بھی ختم ہو چکا. نواز شریف صاحب کا آپ کو وزیر اعظم بھی بنایا تھا، ان کی وجہ سے آپ وزیر اعظم بنے تھے ورنہ آپ اس قابل نہیں تھے. خیر یہ تو باتیں ہو چکا. بس آج اتنی ہی خبریں تھے. اور جو مذاکرات ہو رہا ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے ساتھ، وہ منگل تک جو تیسرا دور ہے منگل تک وہ کلوز کیا گیا ہے. منگل کو تیسرا دور شروع ہو جائے گا. اور آج سیالکوٹ میں جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف یہ بول رہا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے تاریخ نہیں ملا یعنی 14 مئی کو اور اس کے بعد کا تو پر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور میں جلد سے جلوس کروں گا. تو خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ بھائی عمران خان جلدی کرو تاکہ یہ جو مذاکرات کا جو بود سر سے اتر جائے. ویسے بھی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے اور عمران خان جو چاہتا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. ہم اس کو روکیں گے نہیں کیونکہ بعد میں نہ کہے کہ مجھے یہ کرنے نہیں دیا، مجھے وہ کرنے نہیں دیا. یہ بھی دیکھیں گے منگل کو کیا ہوگا. جو تیسرا دور ہوگا ملاقات کا، جو ابھی یہ تیسرا دور شروع ہو جائے گا منگل میں. مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو صرف لگتا ہے کہ میں میرا اپنی رائے ہے کہ ٹائم ویسٹ کرنے کی والی بات ہے کیونکہ عمران خان نے تو ماننا نہیں ہے اور جو نون لیگ ہے جو حکومت ہے وہ بھی نہیں مان رہے. انہوں نے تو اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ نہیں، جس طرح شہباز شریف صاحب نے کل ایک تقریب میں کہا کہ جو انتخابات ہے وہ ستمبر اور اکتوبر میں ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں نا، لیکن ظاہری بات ہے نتیجہ خیز تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ دونوں طرف اس مذاکرات خوش نہیں ہیں کیونکہ یہ مذاکرات نہ پی ٹی آئی کی طرف سے ارینج کیا گیا ہے نہ مسلم لیگ کی طرف سے. یہ صرف سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطیہ بنجال کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ بیٹھ جائے اور ایک ٹیبل میں اور آپ مذاکرات شروع کرو. بس آج کے لیے یہی. آپ دوستوں سے درخواست ہے، دوبارہ کئی دوست مجھے جو میرے سبسکرائبر ہیں انہوں نے نیا مجھے جوائن کیا ہے، ان سے بہت بہت شکریہ. اور آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مجھے شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی کامنٹس کو مجھے آگاہ کریے گا. اپنی دوستوں کو، اپنی فیملیز کو، آپ کے جو ارد گرد ہے، آپ کے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ میں جو
چینل کا جو لنک ہے آپ اس کو ان کو دے دیجیے گا. میری اردو تھوڑا خراب ہے, آپ مت کیجیے گا, میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں اردو میں ریگولر بات کروں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا اپنا لینگویج نہیں ہے. اگر کہیں میرے سے غلطی ہو جاتا ہے گرامر سے, پہلے بھی میں بتا چکا, آپ مجھے معاف کیجیے گا. اتنا کر سکتی ہوں میں اپنی اردو کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن ظاہری بات ہے جو اپنا لینگویج نہ ہونا تو پھر یہ جو پلورل اور سنگولر ہوتا ہے اور مذکر و مؤنث ہوتا ہے غلطی ہو جاتا ہے. سو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور شیئر بھی کرے, بٹن بھی دبائیں, اور پاکستان کی سوچے گا, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اللہ کرے پاکستان کے جو حالات ہے وہ ٹھیک ہو جائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان بنایا ہے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.